मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी और होम्योपैथी फिलॉसफी के मौजू पर हमारी गुफ्तगू जारी है। मैंने ये बात अक्सर नोट की है कि एक ही खानदान के अफराद में आपको एक जैसी बीमारियों का रुझान नजर आएगा। मसलन अगर एक फर्द का इलाज हो रहा है और दूसरे अफराद खाना भी आपके पास उनके साथ आते हैं विजिटर्स के तौर पर, या कोई दूसरी बीमारी के साथ प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो आप देखेंगे कि उनमें भी मिलती जुलती अलामात जो है वो पाई जाती हैं। तो एक होम्योपैथ जो है वो अपने ऐसे मरीजों को बाज़-औक़ात उनको बताए बगैर उनको एक आध होम्योपैथी दवा की खुराक खिला देता है, जिससे उस फैमिली के नौजवान या बच्चे आइंदा आने वाली कई बीमारियों से महफूज हो जाते हैं गैर महसूस तरीके से। तो ये एक होम्योपैथ डॉक्टर का विजन भी है और उसका फर्ज भी है, क्योंकि अगर उस वक्त इलाज हो जाएगा जब अलामात अपनी इब्तदाई स्टेज पर हैं और बीमारी का अभी आगाज हो रहा है और पैथोलॉजी एस्टैब्लिश नहीं हुई है, तो उस वक्त इलाज कर देना जो है वो आइडियल वक्त है। तो जो सेहत है उसमें बिगाड़ आपको सिर्फ अलामात के जरिए ही पता लग सकता है। और मैंने देखा है कि एक ही फैमिली में मसलन मुख्तलिफ बीमारियों के साथ आने वाले मरीज, मसलन किसी को फिस्टुला है या एक्जिमा है दूसरे फर्द को, तीसरे फर्द का पेट खराब है, लेकिन चूंकि उस फैमिली में एक ही तरह का डिजीज प्रोसेस चल रहा है, तो बाज़-औक़ात वो सारे एक ही दवा के मरीज होते हैं और उसी एक दवा से सारे ठीक हो रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार ये गुजारिश करता हूं कि बीमारियों के नाम पर आप जब तक दवा तजवीज करते रहेंगे तो होम्योपैथी का असल मकसूद हासिल नहीं होगा। लिहाजा अलामात ही वो वाहिद जरिया है जिनके जरिए से आप बॉडी की लैंग्वेज को समझ सकते हैं, बीमारी की लैंग्वेज को समझ सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। इसी तरह से प्रेगनेंसी वो टाइम है कि जब अलामात बहुत वाज़े तौर पर ख़वातीन में ज़ाहिर होती हैं। तो अब प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई खातून आपसे दवा लेने के लिए आती है, तो उस वक्त अगर आप उसके अलामात को नोट करके उसके मियाज़मेटिक दवा जो है उसको दे दें, तो पैदा होने वाला बच्चा जो है वो बेशुमार बीमारियों से बच जाएगा जो अपनी जिंदगी में उसको लाक होने का इम्कान है। क्योंकि वो आइडियल वक्त है जब के डेवलपमेंट हो रही है और उस वक्त आपने उसका जो मियाज है उसको करेक्ट कर दिया है। तो ये एक कार सवाब है कि आपके मरीज को इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होगा, ना ही वो इसको अप्रिशिएट कर सकता है। लेकिन अगर आप उस वक्त करेक्शन कर देंगे तो वो बच्चा दुनिया में एक सेहतमंद बच्चे के तौर पर जाहिर होगा। हम अपनी दवाओं की जो आजमाइश है या प्रूविंग है वो सेहतमंद इंसानी जिस्म पर करते हैं। कोई दवा जिस्म में दाखिल होकर उसमें क्या तब्दीलियां ला सकती है उसको का एक मुकम्मल रिकॉर्ड हम अपने पास महफूज कर लेते हैं और इसको हम मटीरिया मेडिका कहते हैं। ये बीमारी की लैंग्वेज है। इसीलिए होम्योपैथी में दवाओं की आजमाइश जानवरों पर नहीं की जा सकती,
کیونکہ جانور پر آزمائش کرنے سے صرف اس کی فزیکل باڈی میں ہونے والی تبدیلیوں کو تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مینٹل لیول پر یا ایموشنل لیول پر کیا تبدیلی آ رہی ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے انسان جو ہے جس کو ہم بیمار کہہ رہے ہیں وہ خواہشات اور محسوسات کے بارے میں بتا سکتا ہے، جبکہ ایک جانور جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ اس کا ادراک نہیں رکھتا۔ تو کوئی بھی دوا جب آپ اس کی پروونگ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے انسانی ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے ادراک میں تبدیلیاں پیدا کرتی ہے، اس کی قوت ارادی کو متاثر کرتی ہے، اس کے خیالات اور محسوسات کو پراگندہ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے جسم کے خلیات، ٹشوز اور اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ مثلا آپ سونے کی مثال لیں، گولڈ کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اگر اس میٹل کی پروونگ ایک صحت مند انسان پر کی جائے اور پھر آپ اس کی علامات کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سونا انسانی محسوسات پر شدت سے اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان میں جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ زندہ رہنے کی خواہش ہے، لیکن آرم کے مریضوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ خواہش جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، زندگی سے ان کا پیار ختم ہو جاتا ہے، مریض ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو غالباً یہی وجہ ہوگی کہ اسلام نے سونا جو ہے وہ مرد پر حرام قرار دیا ہے۔ لیکن اگر آپ چاندی کی پروونگ جو ہے اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چاندی آپ کے سمجھ بوجھ پر اور یادداشت کو متاثر کرتی ہے، یعنی ذرا سی ذہنی مشقت سے جو آرجنٹم کا مریض ہے، چاندی کا جو مریض ہے وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کاروباری لوگ جو ہیں، طالب علم، صحافی، فلاسفرز، پڑھنے لکھنے کا کام کرنے والے وکیل حضرات، ان میں آپ کو عام طور پر آرجنٹم کی علامات جو ہیں وہ ملیں گی۔ تو اسی لیے ایک ہومیوپیتھ جب کیس لیتا ہے تو وہ اپنے مریض کے پروفیشن کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کے جو پروفیشن کے تقاضے ہیں اس سے بھی بعض اوقات دواؤں کی سلیکشن میں آسانی ہوتی ہے۔ تو ہر ہومیوپیتھی دوا جو ہے اس کی مخصوص دماغی یا ذہنی علامات ہوں گی جن کو پڑھے اور سمجھے بغیر اصل انسان کے بارے میں یا بیماری کی اصل جو وجہ ہے اس کے بارے میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو ہومیوپیتھی دوا جب پروو ہو جاتی ہے تو وہ ایک مکمل شخصیت کے طور پر آپ کے سامنے آتی ہے۔ دوا کے واضح خد و خال ہوتے ہیں، ہر دوا میں اس کی دماغی علامات ہوں گی، سر کی علامات، آنکھوں کی، کانوں کی، منہ کی، گلے کی، چھاتی کی، پیٹ کی، غرض جسم کے ہر عضو اور ہر حصے پر اس کے اثرات جو ہیں ان کو نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو اب جب ایک مریض آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ فوری طور پر پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں دوا کا مریض ہے، اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آپ لاکھوں کا ہجوم ہو تو اس میں آپ اپنے دوست کو فوری طور پر پہچان لیں گے۔ تو اسی لیے اگر آپ ہومیوپیتھی ادویات کی جو پکچرز میٹیریا میڈیکا میں دی گئی ہیں، یعنی ان کی دماغی علامات ہیں، جسمانی علامات ہیں، اگر آپ ان کو بار بار پڑھتے رہیں گے تو یہ دوا ایک مجسم انسان کی شکل میں، ایک تصویر کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہوگی، اور جیسے ہی مریض آئے گا آپ کے سامنے تو آپ کو وہ تصویر فوراً نظر آ جائے گی اور آپ اس کو پہچان لیں گے۔ تو شفا یابی، مکمل شفا یابی اسی وقت ممکن ہے جب آپ مریض کا علاج کرتے ہیں۔ اب ایلوپیتھی کے ہاں شفا کا تصور ہی مختلف ہے، یعنی سیلوں کو، ٹیشوز کو، آرگنز کو
ٹھیک کرنا ان کے نزدیک ایک شفا یابی ہے. لیکن ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مکمل شفا یابی جو ہے وہ جسمانی حالت کا درست ہونا نہیں ہے، بلکہ جو مریض ہے آپ کا اس کی ذہنی اور جذباتی جو کیفیات ہیں اور محسوسات ہیں، جب تک وہ درست نہیں ہوں گی آپ اس کو مکمل شفا یاب نہیں کہہ سکتے. اب بواسیری مسوں کو آپ کاٹ دیں تو آپ نے بیماری کو جسم سے نہیں نکالا ہے، یہ بیماری اپنا اظہار مسوں کی شکل میں کر رہی تھی، لیکن جب آپ نے اس کو کاٹ ڈالا تو یہ بیماری اب اپنا اظہار کسی اور عضو میں کرے گی، اور یہ عضو دل بھی ہو سکتا ہے، پھیپھڑے بھی ہو سکتے ہیں. خارش اور پھوڑے پھنسیوں کو آپ لوکل اپلیکیشنز کے ذریعے سے، کریموں کے ذریعے سے، اینٹی الرجک دواؤں کے ذریعے سے آپ غائب کر دیں، لیکن بیماری جسم سے نہیں نکلی. یہ بیماری جو ہے وہ سانس کی خرابی کی صورت میں یا جگر کی خرابی کی صورت میں ظاہر ہو جائے گی. لیکن چونکہ بیچارے مریض کو پتہ نہیں ہے کہ جس قابل ڈاکٹر نے لوکل اپلیکیشن دے کر، اینٹی الرجک ادویات دے کر اس کی اسکن کو ٹھیک کر دیا ہے، تو وہ اپنے سانس کا علاج کرانے بھی اسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا. تو اب یہ قابل ڈاکٹر جو ہے وہ اینٹی الرجک دوا سے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا، لہذا لا محالہ اسے اب اسٹیرائڈز کا سہارا لینا پڑے گا. تو اس لیے صحت کو لوٹانے کا مطلب علامات کو غائب کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک صحت اور تندرستی کو واپس اس کے صراط مستقیم کی طرف لوٹانا جو ہے یہ مکمل شفا یابی ہوگی. تو اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ بیماری یا مرض جو ہے اس کے نتیجے کا علاج نہیں کرنا، بلکہ اصل مریض کا علاج کرنا ہے. اور یہ علاج بھی انتہائی نرمی سے اور ملائمت سے ہونا چاہیے، یعنی اس میں بہت اگریسونیس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی تیزی سے آپ کسی چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے وہ ایک وقتی افاقہ ہوگا. مثلا آپ قبض کو ٹھیک کرنے کے لیے تیز قبض کشا دوا دیتے ہیں تو وہ فوری کہ اپنا کیمیکل اثر دکھائے گی اور وقتی طور پر تو آپ قبض ٹھیک ہو جائے گی. لیکن جب جسم کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اندر ایک ایسی دوا آ رہی ہے جو لوز ٹول کر رہی ہے، تو جسم کا مدافعتی نظام اس کے خلاف کام کرے گا اور دوبارہ قبض کر دے گا. لیکن ویسے اب ایلوپیتھی سائنس بھی یہ تسلیم کر چکی ہے کہ اسہال یا ڈائریا کو یکدم سپریس نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی قبض کے لیے بہت تیز قبض کشا ادویات دینی چاہیے کیونکہ یہ دونوں ہی مضر صحت ہیں. اس کے مقابلے پر ہومیوپیتھی دوا جسم میں ایک میسج کی طرح داخل ہوتی ہے اور اس کے مدافعتی نظام کو ٹریگر کر دیتی ہے، یعنی اس کا کوئی تیز کیمیکل اثر نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ایک نرمی سے اور ملائمت سے شفا یابی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اب جس قدر بیماریاں بڑھ رہی ہیں تو ایلوپیتھی طریقہ علاج میں علاج کے طریقے بھی نئے دریافت ہو رہے ہیں اور دواؤں کی بھی ایک بھرمار ہے. آئے دن فارماسیوٹیکل انڈسٹریاں جو ہیں وہ کروڑوں روپیہ ریسرچ پر خرچ کرتی ہیں اور نئی نئی ادویات جو ہے وہ بنا رہی ہیں، فرسٹ جنریشن اینٹی بایوٹک، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، فورتھ جنریشن اینٹی بایوٹک. تو ایک قطار لگی ہوئی ہے، دواؤں کے کمپٹیشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی علاج معالجے کا واضح اصول موجود نہیں ہے. جو ہومیوپیتھی جو ہے اس میں ایک ہی اصول ہے جو نہ کبھی بدلا ہے نہ بدلے گا، کیونکہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے، اٹل ہے اور اصول فطرت کے مطابق ہے. تو لہٰذا دواؤں کی جو پروونگ انسانی جسم پر کی جاتی ہے تو اس کی آپ کو ایک واضح تصویر دوا کی پروونگ کی شکل میں ملے گی. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دوا کی پروونگ کی جو پکچر ہے
وہ مختلف لوگوں میں وہ بالکل ہی مختلف ہو. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ علامات ایک آدمی میں پیدا ہوں، کچھ دوسرے آدمی میں پیدا ہوں، لیکن جب آپ علامات کو اکٹھا کریں گے تو اس دوا کی ایک ہی پکچر بنے گی، اور آپ اس کو اب دنیا کے کسی خطے پر بھی پروو کر لیں تو اس کی وہی علامات جو ہیں وہ نوٹ کی جائیں گی. تو اب یہاں پر بعض کچھ جاہل ہومیوپیتھ جو ہیں جو کمبینیشن یوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی فرض کریں نکسوا میکا جو ہے یہ پلانٹ ایکسٹریکٹ ہے، تو یہ تو پہلے ہی کئی کیمیکلز اور اجزاء پر مشتمل ہے، تو لہٰذا یہ سنگل ریمیڈی کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو خود ایک کمبینیشن ہے. تو اب اس جاہلانہ سوچ کا تو کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو سنگل ریمیڈی اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کئی کیمیکلز اور اجزاء موجود ہیں. ہم اس کو سنگل ریمیڈی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ایک دوا کی صورت میں جب انسانی جسم پر پروف کیا گیا ہے تو اس وقت جو پکچر ہمارے سامنے آئی ہے وہ ایک شخصیت کا اظہار کرتی ہے، اس لیے ہم اس کو سنگل ریمیڈی کہتے ہیں. وہ لینگویج کا ریکارڈ ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے اور وہ ایک ہی شخصیت کو ظاہر کر رہا ہے. ہاں آپ کوئی کمبینیشن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو صحت مند انسانی جسم پر پروو کر لیں تو وہ بھی ایک سنگل ریمیڈی ہو جائے گی، اور پھر اس کے استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ سنگل ریمیڈی کے طور پر کام کرے گی. جیسے مثال کے طور پر بیچ فلاور ریمیڈیز جو ہیں وہ مختلف پھولوں کے ایکسٹریکٹس ہیں اور کمپاؤنڈس ہیں، لیکن چونکہ ان کو پروو کر لیا گیا ہے لہٰذا اب ان کو بھی ہم ایک سنگل ریمیڈی کے طور پر یعنی ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جو دوا ہے اس کی کئی پکچرز ہوں. ایک دوا کی پروونگ کی ایک ہی شخصیت ہوگی، ایک ہی پرسنالٹی آپ کے سامنے آئے گی. تو اسی لیے اگر ایک مریض کی علامات کسی ایک دوا میں آپ کو مل رہی ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی ہومیوپیتھی میں متبادل ہو. ہومیوپیتھی میں متبادل دوا کا کوئی تصور نہیں ہے. تو آخر میں ہومیوپیتھی کے جو موجد ہیں ان کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو اپنی دیوڑی کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بھر لیتا، مگر نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک راز یعنی ہومیوپیتھی عطا فرمایا جو میں نے اس کی مخلوق تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا. تو اسی طرح میں نے بھی اپنے حصے کا کام کر دیا ہے اور آپ بھی اس میں شامل ہوں. چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. شکریہ.